अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वफाकी काबीना ने आज एक एलामिया भी जारी किया जिसमें 6 जजेस के जो ख़त का मामला है उसके हवाले से कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दी गई। उसके सरबराह का नाम भी इस एलामिया में बताया गया और कहा गया कि इनके सरबराह जो होंगे वो साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब होंगे जो इस कमीशन के सरबराह होंगे। यानी कि जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और इस मामले में जिसमें उन्होंने ये कहा था कि खुफिया इदारों की एग्जीक्यूटिव की मदाखलत होती है, ऐसे में क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और इस पर यह फैसला किया गया था कि एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा और इस कमीशन की मंजूरी अब काबीना ने दे दी है। साथ ही काबीना ने TORs जो हैं वो भी डिसाइड कर लिए हैं, उसकी भी मंजूरी हो गई। और इस एलामिया में बताया गया कि ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है इसके TORs में जजेस के ख़त में आयद इल्ज़ामात की कमीशन मुकम्मल छानबीन करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन तयन ये भी करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मदाखलत में मुलव्वस था या नहीं। कमीशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को इख्तियार होगा कि इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच कर सके। ये तो कमीशन के TORs हैं, लेकिन साथ ही इस एलामिया में एक और बात कही गई जिसमें उनका कहना था कि काबीना ने एलामिया में अपने एग्जीक्यूटिव की मदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया है। अब ये जो कमीशन तश्कील हुआ है और रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के पर मुश्तमिल ये 1 मैन कमीशन होगा जो इस मामले की तहकीकात करेगा। इसके हवाले से जो मुख्तलिफ बार्स हैं अभी उनके आप देख रहे हैं कि ओपिनियन सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि वो खैर मकदम करते हैं, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कमीशन के सरबराह के नाम पर, और कोई भी ओहदेदार की तरफ से अगर कोई बयान इसके मुखालिफ आया है तो वो इनफरादी होगा। दूसरी जानिब क्वेटा यानी बलूचिस्तान से जो आया उसमें ये कहा गया है कि कुछ थोड़ा सा डिवीज़न हम देख रहे हैं इसमें नज़र आता है। पंजाब बार ने जो है इसका खैर मकदम किया है, जबकि कराची बार के हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने इसको मुस्तरद किया है कि रिटायर्ड नहीं बल्कि हाजिर सर्विस जज होना चाहिए। अब ये मामला जो है, और बैरिस्टर गौहर का बयान तो आप लोगों के सामने है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि वो इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। वो समझते हैं कि कमीशन को हेड यानी कमीशन की जो सरबराही थी वो हाजिर सर्विस जज की होनी चाहिए थी। आज इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब TOR सामने नहीं आते जब तक ये फैसला करना मुश्किल होगा कि आया इस मामले की तहकीकात वाकई होनी है या इसे अंडर द बस जो है वो धकेला जा रहा है। हमारे साथ हैं, इन फोकस हैं शेर अफजल मरवत साहब, मेंबर कौमी असेंबली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मरवत साहब, आपका भी बयान सामने आया कि आपने भी इस कमीशन को मुस्तरद किया है और आपने कहा है कि इसको चैलेंज करेंगे। ये मुस्तरद करने की वजह सिर्फ महज सरबराह के रिटायर और हाजिर सर्विस होने पर है? जी बहुत शुक्रिया। माजी में जो कमीशन की कारकर्दगी रही है, बिलखसूस जो रिटायर्ड जज साहबान रहे हैं, वो यूँ महसूस होता है जैसे उन कमीशंस के सरबराहान को मुकर्रर करने के पीछे अगराज़ व मकासद लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था। ये जब ख़त आया सामने तो उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था कि हाजिर सर्विस जज साहबान जो हैं इसको प्रॉप करें, इसकी इंक्वायरी करें। और जब सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आ गया और वज़ीर आज़म जो डिफेक्टिव वज़ीर आज़म हैं वो मिले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो उसी वक्त समझ में आ गई थी बात के मामला जो है वो रिटायर्ड किसी जज साहब को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाकर कौम को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा। ये जो मसला इंतहाई संगीन नौइयत का है। पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप हैं, तारीख में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ है कि एक हाई कोर्ट के 90% जज साहबान यकबान होके ये शिकायत करते हैं कि वो इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के लिए उन पे ज़ाती अटैक्स हुए। बाकायदा उन्होंने मिसालें दी और फिर चूँकि इसमें 2 खसूसियात है। एक तो इस मामले पे पहले ही वो उस वक़्त के चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को, सीनियर प्रीमियर जज काजी फाइज ईसा साहब को और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज साहब हैं उनको एतमाद में ले चुके थे। सही। और खतूत भी, तो लिहाजा कोई चाराकार और ताई नहीं कि तहरीरी तौर पर इस चीज़ को सामने लाते, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने वादे की है 2, एक तो कन्वेंशन बुलाने की बात की और दूसरा कहा कि हमारे
کوڈ آف کنڈکٹ میں اس چیز کا کہیں سے ذکر ہی نہیں ہے کہ بات جو ہے کیونکہ قانون بنانے والوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آلات یا نوبت یہاں تک بھی آ سکتی ہے کہ جج صاحبان کے رشتہ دار اغوا ہوں گے ان کے گھروں میں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ بالکل سورج کو چراغ دکھانے کی بات ہوگی کہ کوئی کہے کہ پاکستان میں اس طرح انٹیلیجنس ایجنسیاں فون بگ نہیں کرتی ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے، فلاں کی ریکارڈنگ لیک ہو گئی. یہ تسلسل جاری ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی تھی اور اس نشاندہی کرنے پہ جب اس کو نوکری سے فارغ کیا گیا اور جب سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا جس میں ان کو ونڈیکیٹ کیا گیا اور اس کے اس عمل کو کنڈون کیا گیا، تو لہذا ان جج صاحبان نے کبھی حوالہ دیا ہے. اور یہ چونکہ عمران خان اسپیسیفک حالات کی وجہ سے ٹیریان کیس کا ذکر ہے اس میں اس لیٹر میں. مروت صاحب پہلے کیونکہ بہت ساری باتیں آپ نے کہی ہیں، ظاہر ہے اس میں بڑے سوال بنتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ناظرین کے لیے بتائیے کہ آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر حاضر سروس جج ہوتا تو فرق پڑ سکتا تھا کمیشن کی انکوائری پہ؟ حاضر سروس جج یا جج صاحبان چونکہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے تو یہ ایک جج صاحب پہ نہ چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس میں 3 یا 5 جج صاحبان ہونے چاہیے جو اس کو پراپ کریں. یہ عدلیہ کی اپنی آزادی کا سوال ہے. قانون اور انصاف کے پیشے سے وابستہ جج صاحبان ہو، وکلاء ہو، یا قیدی ہو، اولاتی ہو، یا پاکستان کے عوام ہو، یہ سٹیک ہولڈرز ہیں صحیح، اور ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے بہت ضروری ہے. تو لہذا اب یہ جو معاملہ ہے یعنی سرونگ جج صاحبان شکایت کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اس ظلم استحصال کے جو ہے وکٹمز ہیں. اب وہ ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں ان کو ریلیف دے گا یا وہ پھول باندھے گا یا وہ نشاندہی کرے گا، یہ ابس ہے، کوئی توقع ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. پاکستان میں جو موجودہ نظام ہے اس نظام کے اندر کوئی ریٹائرڈ جج صاحب آئے گا. الٹا مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ کئی حکومت نے جو آج بیان دیا ہے کہ جی یہ ایگزیکٹو پہ الزام لگانا نامناسب ہے. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے تو ابھی انکوائری سے پہلی فیصلہ دے دیا، ایگزیکٹو کو ہی اختیار دے دیا گیا کہ ایگزیکٹو کے خلاف ہی الزامات کی جانکاری کرے، اور ایگزیکٹو نے جانکاری یا تفتیش کے مرحلے سے قبل ہی کابینہ نے بیانیہ یا اعلامیہ جاری کر دیا کہ جی یہ تو انتہائی نامناسب ہے. یعنی ان پہ الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے، یہ کچھ بھی کرتے پھرے، یعنی کسی کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بڑے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں. پاکستان میں سب کچھ جو ہے امن اور چین کی بانسری بجا رہا ہے، قانون کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے مروت صاحب، آپ کو کیوں لگتا ہے، کیونکہ جس حکومت میں ابھی شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اور آپ نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بھی ذکر کیا، پی ایم ایل این یہ فیس کر چکی ہے، یعنی ان کے زمانے میں بھی جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے پوری مداخلت کا ذکر کیا. آج جب اس مداخلت کا ذکر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کیوں سمجھتی ہے کہ یہ نامناسب ہے کہ ایگزیکٹو کو کہا جائے کہ ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی انہوں نے نفی جیسے کی ہے اس اعلامیے میں؟ جسٹس صدیقی صاحب نے جن قوتوں کی طرف نشاندہی کی تھی ایگزیکٹلی انہی قوتوں کی طرف نشاندہی یہ جج صاحبان کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہی لوگ تھے اور آج بھی وہی لوگ ہیں. تو لہذا کوئی فرق نہیں ہے، کرنے والے ایک ہیں. تو لہذا یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان میں بینچز کے بنانے میں، کیسز کو تاخیر میں ڈالنے میں یا کیسز کو صورت سے فیصلہ کرانے میں بھی ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سول انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہے اور اس میں مختلف بارز جو ہیں ان کا جو موقف ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوگا بنسبت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے. اس حوالے سے بات کریں گے، بٹ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر فرسٹ. ویلکم بیک. شیر افضل مروت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. مروت صاحب آپ بات کر رہے تھے، پھر رابطہ منقطع ہو گیا تھا. اس وقت جو تنقید آپ پر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. یہ کسی پارٹی سپیسیفک معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے، اور اس میں بارز کا جو ایسوسیشنز ہیں، جو وکلا برادری ہے، ان کا جو موقف ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جی پاکستان کے عوام، پولیٹیکل پارٹیز، جمہوریت، ڈیموکریسی، ویلیوز، اقدار، یہ سب اس میں سٹیک ہولڈر ہیں. کیوں کر آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے مائنس کر سکتے ہیں جبکہ جن 2 سالوں کی بات اس خط میں ہو رہی ہے انہی 2 سالوں میں 2 کام
مختلف ہوئے ہیں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدلیہ میں. اسی اسلام آباد میں نواز شریف آتے ہیں 4 سال کے بعد. جلاوطنی جو اس نے خود پہ امپوز کی تھی اور یہ بغیر کڑی لگے وہ بری ہو جاتا ہے. 2-3 ہفتوں میں اس کو ریلیف مل جاتا ہے. ان کے بھائی موجودہ ڈی فیکٹو وزیر اعظم بری ہو جاتا ہے, مقصود چپراسی بری ہوتا ہے, زرداری صاحب بری ہوتے ہیں, مریم نواز ان کے بھائی, سب کچھ تل جاتا ہے. ایون فیلڈ کے کیس جو ہیں وہ سارے جو ہے اس میں یہ لوگ اپنے آپ کے لیے ونڈیکیشن ارن کر لیتے ہیں. جو 16 ارب روپے کا گھر ملک ریاض کو بیچا تھا وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہر قسم کی ریلیف ان کو مل جاتی ہے. اور انہی 2 سالوں میں توشہ خانہ کے کیسز بنتے ہیں, عدت کے کیسز بنتے ہیں, القادر کے کیسز بنتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, ادھر وہ بری ہو رہے ہیں, ادھر ہمارے خان دڑا دڑ سزا پا رہے ہیں. اور جن ٹرائل کے نتیجے میں ان کو سزا دی جاتی ہے. اور خط یہ بھی بول رہا ہے کہ ماتحت عدلیہ کے جج صاحبان بھی ہے. اب یہاں پر تو کیسز یا خان کے تھے یا ان کے تھے, وہ تو بری ہو گئے. ہماری حالت ابھی تک ہمارے لیڈر پابند سلاسل ہیں, تو کیوں کر آپ پی ٹی آئی کو اس سے مائنس کر سکتے ہیں؟ اچھا لیکن کل اس تمام مداخلت کا وکٹم جو ہے وہ ہم ہیں. اچھا پاکستان تحریک انصاف ہے. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں, کہنا چاہتا تھا اور بات گھٹ گئی تھی, وہ یہ ہے کہ خود پاکستان کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود اپنے فیصلے میں لکھا ہے فیض آباد دھرنا کیس کیا تھا جس کے خلاف ریویو آئی, اور پھر ریویو جو ہے انہوں نے سب نے جا کے عدالت میں معافیا مانگ کے واپس لی. چیف جسٹس صاحب پیرا نمبر 6 میں خود لکھتے ہیں کہ یہ 2019 کا کیس مینیپولیشن کی وجہ سے سپریم کورٹ میں نہیں لگ سکا. اب مینیپولیشن جج کر رہے تھے یا وہ قوتیں کر رہی تھی تاکہ ان کے نتائج کو, فیض آباد دھرنے کے کیس کے نتائج کو جو ہے ڈیلے کرایا جا سکے. جب خود چیف جسٹس صاحب اس کے قائل ہیں کہ مینیپولیشن ہو رہی ہے بینچز میں مقرر کرنے میں یا مقدمات فکس کرنے میں, تو لہذا ونس فار آل ایک دفعہ جو ہے اس کا انسٹیٹیوشنلائز حل نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک وقت کی بات نہیں ہے کہ جناب ابھی جیلانی کمیشن بیٹھ گیا اور 3 مہینے کے بعد پھر کوئی اور کمیشن. ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے, اور یہ اس سے پاکستان کے وکلا کا مستقبل وابستہ ہے, صحیح, ان کا رزق وابستہ ہے. ہمیں ایک سرنگو, ایک سرنڈرڈ جوڈیشری کسی حالت میں قبول نہیں ہے. مروت صاحب لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے خیر مقدم کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کے بطور سربراہ تعیناتی پر, اور وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. بالکل سپریم کورٹ بار ایسوسی کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں, سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بیان دیا. اس طرح پنجاب بار کونسل کا بیان, باقی ملک کے تمام بار ایسوسی ایشن نے اس ایک رکنی کمیشن کی تقرری کی ریجیکٹ کیا ہے. اوکے مروت صاحب, گزشتہ روز سینیٹر عرفان صدیقی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس خط کو پہلے لیک کیا گیا میڈیا میں. اس سے قبل ٹویٹر اکاؤنٹ سے مختلف یہ کہا گیا کہ ایک دھماکہ ہونے والا ہے, اور یہ نشانہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بنانے کے لیے کیا گیا ہے, اور اس سب کے پیچھے تحریک انصاف ہے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ان کے پارٹ پہ انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی ہیں. یہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنے دفاتر کے ساتھ شیئر ہوا ہے, کتنے ڈگنیٹریز کے ساتھ شیئر ہوا ہے. تو لہذا یہ ان جج صاحبان نے اگر لیک کرنا تھا تو 2 سال کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے تھے. وہ جس جج صاحب کا بردر ان لا ہوا تھا وہ یہ بات لیک کر سکتا تھا, جس کے گھر سے کیمرے برآمد ہوئے تھے وہ اس وقت لیک کر سکتا تھا. 2 سال تک ان لوگوں نے پیشنٹلی ہر فورم پہ جانے کے بعد یہ خط لکھا. اس وقت تو کوئی چیز لیک نہیں ہوئی, اور یہ خط جب 20 دفاتر میں چلا گیا تو اب دیکھیں ان جج صاحبان کے حوالے سے حکومت نے جو بیانیہ دیا ہے یا پی ایم ایل این سے وابستہ لوگ اب جو الزام تراشی کر رہے ہیں ان جج صاحبان کے حوالے سے, ایک بات واضح اور کھل کے کہنا چاہتا ہوں, یہ ان جج صاحبان کے ذاتی انٹرسٹ کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح, کوئی ایک بھی آ جائے اور ان جج صاحبان میں سے کسی ایک پہ انگلی رکھ دیں کہ انصاف کے حوالے سے ان کا کردار کبھی شکوک کے دائرے میں رہا ہے یا کبھی ایمانداری کے حوالے سے یا جوڈیشل کنڈکٹ کے حوالے سے, یہ ایک دن یا ایک مہینے یا 1 سال کے جج صاحبان تو نہیں ہے.
میں جب سے یہ جج بنے ان سب جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتا آیا ہوں، تو لہذا ان کی انٹیگریٹی، ان کی فیئرنیس، ان کا کنڈکٹ اباؤ بورڈ ہے. آج تک پی ایم ایل این نے کسی معاملے میں کسی ایک جج صاحب پہ کوئی انگلی نہیں رکھی ہے. اب جب کہ خط آ گیا ہے تو اب صدیقی صاحب اور یہ جو ان کے اور ہم نوا ہیں آ گئے ان جج صاحبان کی کردار کشی کرنے کے لیے. یہ جج صاحبان اپنے لیے نہیں بولے ہیں، قوم کے لیے بولے ہیں، نظام عدل کے لیے بولے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے بولے ہیں. لیکن مروت صاحب، لیکن یہ بھی تو ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ تمام تر سب کچھ ہو رہا تھا، وہ پریشرائز تھے یا ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، دباؤ میں تھے، اس وقت کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انہوں نے کیوں نہیں کی؟ they were sitting judges. یہ رائے میری بھی رہی ہے اور میں نے یہ بات کی تھی کہ جہاں پہ خط لکھنا تھا کنکرنٹلی بیک وقت وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ بھی کر سکتے تھے اور کرنی چاہیے. صحیح. کیونکہ استحکام یا مضبوطی جو ہے وہ دوسروں سے مانگنے کے بجائے اپنے ذات سے شروع کرنی چاہیے. پھر دیکھتے نا جوڈیشل سائٹ پہ یہ کنٹیمپٹ نوٹس جاری کرتے تو ہم دیکھتے کہ کون لوگ جو ہیں دفاع میں آتے ہیں. لیکن یہ میری رائے ہے اور جج صاحبان زیادہ جو ہیں ان کی وزڈم ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے حدود اور قیود کو. لیکن بحیثیت وکیل میری یہ رائے ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو شاید میں یہ سمجھتا کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہونی چاہیے تھی. اچھا مروت صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کل یعنی بروز اتوار پشاور میں جس قسم کی ریلی آپ لوگوں نے پلان کی ہے اور اسی طرح اسلام آباد کا بھی ذکر آ رہا ہے جس کی اجازت نہیں مل رہی تھی، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا اور یہ کہ آپ لوگوں کا اگلا لاحق عمل کیا ہوگا اس کمیشن حوالے سے؟ کل کی جو ریلی ہے یہ قیدی 804 کی آزادی اور ان چھ جج صاحبان کے لیٹر کے بعد عدلیہ کی آزادی، یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہیں اور یہ ریلی پریس کلب سے شروع ہو کے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے اختتام پذیر ہوگی. اس کے علاوہ 6 اپریل کو 4 پوائنٹ پہ ہمارا جلسہ ہے احتجاج اور یہ جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے. اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ 804 کی آزادی، دوسرا مینڈیٹ کی ریکوری، تیسرا پاکستان میں عدالتوں کی آزادی اور چوتھی جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و جدل جو روا رکھا گیا ہے اس کے خلاف احتجاج. اچھا تو 6 اپریل 10 بجے جو ہے پریڈ گراؤنڈ میں ہمارا جلسہ ہے. انشاءاللہ اس جلسے کو اور کل کی ریلی کو دنیا دیکھے گی کہ لاکھوں کے عوام جو ہیں امڈ آئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کے ساتھ اور جج صاحبان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ. مروت صاحب اگر اب عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں تو جس میں مین سٹیک ہولڈر ظاہر ہے وکلاء برادری ہے، اگر کیا یہ کہیں پہ ڈسکشن ہے کہ تمام تر وکلاء برادری کسی قسم کی کوئی تحریک چلائے گی جس کو آپ لوگ لیڈ کریں گے؟ جی بالکل. ہم یہ کوئی پی ٹی آئی اسپیسیفک وکلاء کی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہر وکیل جو ہے وہ اس پیشے سے جو وابستہ ہے اس کا منصور، اس کا کاز، اس کا خواب بھی ایک آزاد عدلیہ ہے. سوموار کے دن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جو ہے پہلا کنونشن ہے عدلیہ کی آزادی اسی خط کے تناظر میں. صحیح. اور آگے جو ہے یہ صرف انصاف لائر کے وکلاء کے علاوہ ہر پارٹی کے وکیل، آزاد وکلاء جن کی کسی پارٹی سے سیاسی وابستگی نہیں ہے، پروفیشنل وکلاء، سب مل کے انشاءاللہ لاحق عمل مرتب کریں گے اور جو وکلاء قیادت ہیں وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گی. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب فار بینگ ود اس آن انس. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اسی پر بات کریں گے کہ انکوائری کمیشن جو تشکیل دیا گیا، جس کا آج اعلامیہ جاری کیا گیا، اس پر جو وکلاء برادری ہے، جو بارز ہیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ منقسم نظر آتا ہے. ایسے میں جو انکوائری ہے وہ کس طرح سے ممکن ہوگی اور پھر جو ایک بات شیر افضل مروت صاحب نے کہی کہ ونس اینڈ فار آل اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا کہ یہ مداخلت ہوتی ہے، بینچز کی تشکیل سے لے کے فیصلوں تک اس کو ختم کرنا ہوگا. کیا یہ ممکن ہو پائے گا اس انکوائری کمیشن سے؟ رائٹ آفٹر دس بریک.
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے انکوائری کمیشن جو ججز کے خط کا معاملہ ہے. اس حوالے سے جو آج اعلامیہ جاری ہوا اس پر شیر افضل مروت صاحب نے تو سوال اٹھائے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس آن ان فوکس. مصطفیٰ کھوکھر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج دیکھیں یہ جو ایک معاملہ ہے ججز کے خط کا, اس میں ایک مداخلت کا ذکر ہے. یہ معاملہ جوڈیشری اور ان قوتوں کے درمیان ہے جو مداخلت کرتے آئے ہیں. لیکن عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں, اور آج کا اعلامیہ بھی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو جس میں یہ کہا گیا کہ کابینہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کا جو انہوں نے لگایا ہے اس کی نفی کرتی ہے اور اسے نامناسب قرار دیتی ہے. یعنی وداؤٹ انکوائری دے ہیو ایکچولی سیڈ کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کیوں یہ موجودہ حکومت اتنا ڈیفینڈ کرتی نظر آ رہی ہے اس مداخلت کو, جبکہ وہ خود بھی شکار ہوئے ہیں ان تمام تر معاملات کے؟ جی ظاہری بات ہے, جب موجودہ حکومت خود اس پورے نظام کی بینیفیشری ہوگی کہ جہاں پر ایک ان کے پولیٹیکل ایڈورسری کو اور سیاسی مخالف کو جو کنٹروورشل جس طریقے سے ججمنٹس آئیں ان کے لیے راستہ صاف کیا گیا اور راستہ صاف کرنے کے بعد انہیں حکومت میں بٹھایا گیا, تو ظاہری بات ہے ان کی طرف سے تو اس عمل میں جو 6 جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے حکومت تو اس کی مخالفت ہی کرے گی. لیکن توقع تو یہ تھی کہ سپریم کورٹ خود اس معاملے کو اٹھائے گی. وکلاء میں بھی تمام جو وکلاء تنظیمیں ہیں وہ بھی یک زبان ہیں, یہی بات کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کو خود اٹھانا چاہیے تھا, اور جن کے اوپر الزام ہے ایگزیکٹو کے اوپر الزام ہے انہی کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ انکوائری کمیشن اس کے اوپر بنائیں. اور ابھی تک تو یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ ٹی او آز کیا ہوں گے, اور پھر کیا انکوائری کمیشن کے ایکٹ کے تحت جب یہ کمیشن اپنا کام شروع کرے گا تو یہ بھی حکومت کے اختیار میں ہوگا کہ کیا وہ اس کی رپورٹ کو پبلش کرتی ہے یا نہیں کرتی. بالکل. تو اگر یہ معاملہ انکوائری کے بعد مکمل ہو بھی جاتا ہے اور پھر اس کو حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو پبلش کرنے میں ملکی سالمیت یا کچھ ایسے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ضرب آئے گی اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس کو پبلش نہیں کرنا, تو پھر اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہوا؟ تو جو 6 جج صاحبان ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اسلام آباد کورٹ, ہائی کورٹ, تقریباً سارے کے سارے ججز سوائے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ سب یک زبان ہو کر ایک بات کہہ رہے ہیں اور بڑی سنگین بات کر رہے ہیں. جو اینیکسچرز لگے ہیں ان کے خط کے ساتھ اس کے اندر اس ایویڈنس کی طرف بھی اشارہ ہے, ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہے جن سے ان جج صاحبان کو گزرنا پڑا, ان واقعات کا بھی ذکر ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو پہلی بات کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے. حکومت خود اس کے اندر ایک فریق ہے, یہ معاملہ سپریم کورٹ کو خود دیکھنا چاہیے تھا اور لائیو براڈ کاسٹ ہونا چاہیے تھا. اور ظاہری بات ہے جن جج صاحبان نے جو باتیں جو کی ہیں ہم سر دست یہ تو نہیں کہہ سکتے بغیر ایک پراپر انکوائری کے کہ وہ الزامات ان کے ٹھیک ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. یہ ایک امپارشل طریقے سے سپریم کورٹ ہی اس کا اپروپریٹ فورم تھا, جو کہ انفارچونیٹلی قاضی صاحب نے اپنی وزڈم میں سوچا کہ نہیں یہ معاملہ حکومت کے سپرد کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی کسی نے وہ ایکس پلیٹ فارم کے اوپر لکھا تھا کہ آپ بلی سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ دودھ کی رکھوالی کرے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, مظہر عباس صاحب سینئر تجزیہ نگار اور صحافی نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مظہر صاحب یہ انکوائری کمیشن جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تشکیل تو ہو گیا جبکہ اس کو سپریم کورٹ کو خود دیکھنا چاہیے تھا جو حاضر سروس ججز تھے. کیا چیلنج اتنا بڑا ہے اور پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ایون سٹنگ ججز آر unable to take on this challenge؟ دیکھیے وہ تو ہے کمپلیکس سچویشن تو ہے کہ جہاں منصف خود انصاف مانگ رہے ہوں, تو ایک چیلنجنگ سچویشن تو ہے. جو انکوائری کمیشن کے چیئرمین جو مقرر ہوئے ہیں وہ ہائیلی ریپیوٹیڈ آدمی ہیں. تصدق جیلانی صاحب کا پورا ٹریک ریکارڈ بہت ہے, اور ظاہر ہے اگر وہ انہوں نے یہ اپنی کنسرن دی ہے اور وہ انکوائری انیشیٹ کرتے ہیں تو ہم یہی امید لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کو بہت فیئرلی دیکھیں گے. میرا خیال ہے جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا ہے ان کی جو کنسرنز ہیں وہ کس طرح ان کو ایڈریس کریں گے. جو 6 ججز ہیں ان سب کو, اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو بھی تصدق جیلانی کے بارے میں پتہ ہے,
کہ وہ کس طرح کے آدمی رہے ہیں. اب جو ڈیفیکلٹ کوسچنز ہیں وہ ہیں جو اس خط میں ایڈریس کیے گئے ہیں. جو ٹرمز آف ریفرنس میں نے پڑھا ہے, اس ٹرمز آف ریفرنس کے حوالے سے ایک تو جو اعلامیہ آیا ہے گورنمنٹ کا, اس کا ایک جو سب سے ویک پوائنٹ ہے اس اعلامیہ کا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی پوزیشن کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ جی ہم اس میں جو ہے جو ہم پہ الزام لگایا گیا ہے وہ غیر مناسب ہے. میرا خیال ہے ان کو اس اسٹیج پر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جب کمیشن انکوائری کرتا, کیونکہ کمیشن نے تو انکوائری اس چیز کی کر دی ہے, کیونکہ ان کی ایلیگیشنز میں جو خط ہے اس میں ظاہر ہے ایگزیکٹو کی طرف اشارہ ہے, بالکل انڈائریکٹلی گورنمنٹ کی طرف اشارہ ہے, چاہے کیونکہ 1-1.5 سال پہلے بھی یہی گورنمنٹ تھی مور اور لیس, شہباز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر تھے. تو اصل چیز یہ کہ انہیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ یہ انکوائری ہوگی کس طرح, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. کمیشن آف انکوائری کی ایون ادروائز اس ایکٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں ہمیشہ سے. سپریم کورٹ خود انکوائری کرتی, میں بھی پرنسپلی تو اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک ایشو اس میں یہ آتا ہے کہ جو کورٹ ایک اپیلنگ کورٹ ہو, اسے جس طرح ہم پاناما میں بھی ہم دیکھتے ہیں, پاناما میں یہ ایک آبجیکشن یہ بھی تھا کہ سپریم کورٹ خود ہی ٹرائل کورٹ بن گئی تھی, اسی نے JIT بھی بنا دی, اسی نے پورا ٹرائل کر ڈالا, ٹرائل کر کے آپ نے کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا. جب آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تو جو نیچے کی عدالت ہے وہ کیا کرے گی پھر, اس نے تو سزا دینی ہے پھر اس نے, کیونکہ ایک سپریم کورٹ کے ججز کا اگر مائنڈ ریڈ ہو گیا ہے, پتہ چل گیا ہے, یہ اس کے کانسیکوینسز اس خط کے بہت ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو چیزیں رہی ہیں جوڈیشری میں, اس میں 98 ہم نے دیکھا ہے, آئی واز دی وٹنس آف 98 کرائسس کے جب 2 سپریم کورٹ چلا کرتی تھیں, ایک سجاد علی شاہ صاحب کی سپریم کورٹ ہوتی تھی اور ایک جو ہے وہ اجمل میاں صاحب کی ہوتی تھی, ایک ہیئرنگ یہاں ہو رہی ہوتی تھی, دوسری ہیئرنگ وہاں ہو رہی ہوتی تھی. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب کا جب ٹیک اوور ہوا تو وہ ججز, ان کو ان 6 ججز کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن اس میں ایک ٹرمز آف ریفرنس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کمیشن چاہے تو وہ ماضی کے چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. مصطفیٰ نواز صاحب دیکھیں, مداخلت جو ورڈ ہے وہ میرے خیال سے پاکستان کے سیاسی نظام میں بڑا ہی کامن ہو گیا ہے. ہر طرف اس کا ذکر ہوتا تھا, سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھ کر اس کا بڑا ذکر کرتی ہیں, لیکن اب تو ظاہر ہے کہ حاضر سروس جج صاحبان نے بھی کر دی ہے. لیکن یہ جو قوتیں مداخلت کرتی ہیں, اس سب کے باوجود کہ سب کچھ منظر عام پر اس طرح سے اب آ رہا ہے, when you say کہ it has just hit the fan, کیا یہ مداخلت کسی صورت آپ کم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مداخلت تو کم ہوتی بھی میں نہیں دیکھ رہا, لیکن جو سارے ہم مداخلت کر رہے ہیں لوگ, جو پولیٹیکل کلاس ہے, ہم ساروں کے جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں, اب سوچنے کی بات یہ کہ ہم اس ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. آج ہم نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ یہاں پر کوئی ادارہ اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کرتا, سیاست محبوس ہو کر رہ گئی ہے, سیاسی پارٹیاں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ اپنا تشخص دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے تو پھر کیا دنیا آ کر ایک ایسے ملک میں پیسے لگائے گی, دنیا ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گی, اور ہماری اقوام عالم میں کیا حیثیت ہوگی؟ تو ہم اس ملک کو لے کے کہاں جانا چاہ رہے ہیں, یہ تو مجھے تو انریفلنگ ہوتی نظر آ رہی ہے, امپلوژن کی طرف ہم جاتے نظر آ رہے ہیں, کہ جس میں جہاں پر معاشرہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ارتعاش ہے لوگوں کے اندر. لوگ حقیقت کو جانتے ہیں, سیاسی جماعتیں مصلحت اور پاور پالیٹکس کی وجہ سے کمپرومائزڈ ہے, وہ بات کرتی نہیں. یہ جج صاحبان بول پڑے, یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے. اور ہم میڈیا کو بھی اگر دیکھیں تو میڈیا میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں. میڈیا بھی اس ملک میں اس طریقے سے آزاد نہیں ہے بات کرنے میں. جس کٹھن صورتحال سے آپ لوگ بھی گزرتے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کیا بات کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو یہ ہم کب تک اس طرح معاملات چلاتے رہیں گے؟ آخر ملک کو درست تو کرنا ہے, اور درست کرنے کے لیے جو ہم نے قدم اٹھانے ہیں
اس میں سب سے پہلا قدم تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک سوشل کانٹریکٹ موجود ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں. اس کو ہم نے اتنا کمزور کر کے رکھ دیا ہے کہ آج اس کے اوپر کوئی عمل پیرا نہیں ہے, اور اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہم امپلوژن کی جانب بڑھ رہے ہیں, جہاں پر نظام انصاف اس کے اوپر اتنا بڑا سوال اٹھ جائے کہ وہاں سے جو فیصلے آتے ہیں وہ فیصلے آزادانہ نہیں ہیں, وہ فیصلے انڈر پریشر کیے جاتے ہیں. بالکل. تو پھر ہم اس کے بعد انارکی کی طرف نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ اچھا, لیکن یہ ساری چیزیں جی جو آپ نے بات کہی کہ وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے, کانسٹیٹیوشن, بات تو یہی ہے مظہر صاحب. دیکھیے جو بات مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کر رہے ہیں, اس موجودہ حکومت میں جو شکایت کرتی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد کی عمران خان کی گورنمنٹ کی کہ بہت سیم پیج ہے, معذرت کے ساتھ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. میں نے زندگی میں کم از کم جب سے میں نے صحافت شروع کی ایئر چیف کی ایکسٹینشن نہیں دیکھی تھی, وہ بھی ہم نے دیکھ لی. نادرا کے جو چیئرمین لگائے گئے وہ حاضر سروس اب لگائے گئے, انٹیریئر منسٹری ہو, خزانہ کی وزارت ہو, یہ تمام تر وہ یا ایس آئی ایف سی کے معاملات ہوں, یہ تو ساری سپیس جاتی نظر آ رہی ہے. اب یہ جان بوجھ کر کے خود دی جا رہی ہے یا اس کو بھی آپ انٹرفیرنس اور مداخلت کے زمرے میں ڈالیں گے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ سپیس کبھی ملی نہیں. پاکستان میں پہلے دن سے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ رہا, وہ ایگزیکیوٹ ہوا. اس پر جوڈیشری جو ہے وہ مہر ثبت کرتی رہی, چاہے وہ نظریہ ضرورت والا کیس ہو, جسٹس منیر والا کیس ہو, مختلف ادوار جو ماشاء اللہ کے رہے ہیں ان سب کو لیجیٹمیسی جوڈیشری نے دی. اس کو جتنے بھی 4 ماشاء اللہ رہے ہیں ان کو لیجیٹمیسی جوڈیشری نے دی. ان کو جو سہارا دیا وہ اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے دیا جو ہینڈ ان گلوز رہیں, کبھی ہینڈ ان گلوز رہیں اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ کا وہ بنیادی کانسیپٹ نہیں ایڈریس ہوگا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا, جب تک آپ کیا چیزیں بہتر ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. جب تک آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس, اب جیسے یہ انکوائری ہوگی, انکوائری میں اگر فرض کریں یہ چیز نکلتی ہے کہ ہاں بھائی یہ بگنگ ڈیوائس جو ہے, بگنگ ڈیوائس کون لگائے گا کسی جج کے, اس میں ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل اوپوننٹ تو نہیں لگائے گا آپ کا, کوئی پولیٹیکل پارٹی میں تو اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ ادھر جا کے جو ہے وہ بگنگ ڈیوائس, کوئی اگر کسی کا بچے کو لے گیا یا لے جانے کی دھمکی دی یا اس طرح کی چیزیں دی تو وہ کس نے دی. جو پورا کانسیپٹ آف ہمارا رہا ہے, پچھلی جوڈیشری رہی ہو, اس سے پچھلی جوڈیشری رہی ہو, یہ پاکستان میں 2007 کے پاس اس سے پہلے ایک ٹرائکا کی ٹرم ہم بہت یوز کرتے تھے, یعنی ٹرائکا مینز پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اینڈ دی آرمی چیف. اب 18ویں ترمیم کے بعد اور 58(2)B کے خاتمے کے بعد پریزیڈنٹ کا جو رول ہے وہ مائنس ہو گیا ہے. پریزیڈنٹ ایک سمبولک وہ ہوتا ہے. تو اب ہوتا ہے آرمی چیف, پرائم منسٹر اینڈ دا چیف جسٹس. اب چیف جسٹس ڈائریکٹلی تو وہ نہیں آتے, لیکن 2007 کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیویزم یا جوڈیشل پاور ہوئی, اسٹرانگ ہوئی ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں بدقسمتی سے چیزیں بہتر ہونے کے بجائے جوڈیشری پولرائزڈ ہو گئی, پولیٹیسائز ہو گئی. جب پولیٹیسائز جوڈیشری ہوگی, پولرائزڈ ہوگی, تو جو فیصلہ مجھے اچھا لگے گا اس کو میں عدلیہ کی آزادی سے تعبیر کروں گا, اور جو فیصلہ میرے خلاف ہوگا اس کے بارے میں میرا نقطہ نظر بالکل مختلف ہوگا. تو جب تک وہ بنیادی چیز نہیں دور ہوتی اس وقت تک پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہ سکتا. صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ بالکل درست بات کہی, اور کیونکہ وقت کم رہتا ہے, آئی جسٹ وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دس کہ اب اس انکوائری کمیشن کے حوالے سے کیا لائرز کو متحد آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ بات یہاں پر سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے, جیسے کہ تحریک انصاف کے شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تھے شروع میں پروگرام کی, اور وہ یہ کہتے ہیں ہم تو جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے. بٹ ایز سچ the lawyers have to get together and unite for the independence of judiciary. یہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے, یا جیسے مظہر صاحب نے کہا ہے the polarization that exists within the society, اور جو جوڈیشری میں بھی ہمیں نظر آتی ہے, اسی لیے یہ ڈویژن ہے. جی میں مظہر صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پر یہ پرنسپل کانٹرڈکشن کو طے کرنا پڑے گا کہ آخر یہ ملک چلانا کس کا کام ہے. یہ عوام کے منتخب کردہ صاف و شفاف الیکشنز کے نتیجے میں منتخب کردہ حکومتوں کا, سیاستدانوں کا, سویلینز کا کام ہے,
اس ملک کو چلانا یا اس ملک کا کام اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو چلانا ہے. تو سر طے کون کرے گا؟ یہ تو کوئی کرنے کو تیار نہیں. یہ طے تو ہو چکا ہے, یہ طے ہمارا آئین کر چکا ہے, لیکن ہماری جو تاریخ رہی جس کا ذکر مظہر صاحب نے بھی کیا کہ جس میں مارشل لاز بھی اس ملک کے اندر گزرے, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے, اور ان کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے نئی اختراعیں دیکھی. اب یہ جو آج کل کا جو موجودہ دور ہے اس میں یہ جو ہائیبرڈ نظام کی اختراع ہم نے سنی اور پھر اس کو ہم نے عمل میں بھی دیکھا, اس ہائیبرڈ نظام نے ڈیلیور تو کچھ نہیں کیا, بلکہ وہ جو سپیس تھی, کانسٹیٹیوشنل سپیس تھی, میڈیا کے اندر جو سپیس تھی, وہ ساری سیاست کی جو سپیس تھی وہ سب ختم ہو کر رہ گئی. تو اس طرح تو ملک نہیں چلا کرتے, اس طرح تو کریانے کی دکان نہیں چلتی جس طرح ہم ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک اس ملک کی سب سے بڑی طاقتور شخصیت نے ایک میٹنگ میں جس میں اتفاقاً میں موجود تھا, تو وہاں پر ہائیبرڈ نظام کی تعریف میں انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ یہ تھی کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سینٹر آف گریوٹی کہاں پر ہے تو پھر آپ اس کے اوپر اٹیک بھی نہیں کر سکتے. تو ہر چیز کو اس سیکیورٹی اینگل سے دیکھنا, حکومت سازی ایک بالکل اور گورننس مختلف چیز ہے. ہم جب اس ملک کو سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیں گے جو ہم نے بنا دیا ہے اور ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو پھر یہی پرابلمز کا ہم شکار رہیں گے جن کا ہم آج ہیں. بہت شکریہ. انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ کمیشن کی تشکیل یہاں تک معاملہ رکے گا نہیں, یہ معاملہ بڑا آگے دور تلک جائے گا جیسے میرے دونوں مہمانوں نے کہا, کیونکہ جس قسم کے الزام اب ایک خط کے ذریعے بتائے گئے, ان کو اجاگر کیا گیا, یہ بڑے سیریس الزامات ہیں. اس سے باہر نکلنا ہوگا. کیا جوڈیشری اپنی آزادی کے لیے اس جنگ میں جیت کر دکھا سکتی ہے, چاہے وہ انکوائری کمیشن کے ذریعے ہو یا پھر کوئی اور باڈی اس کو پروب کرے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.